अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्टेप ऑफिशियल नेटवर्क से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलसिलावार प्रोग्राम आप देख रहे हैं कुरानी तसव्वुर नफ्सियात और इसका इतलाक़, और उसी सिलसिले के हवाले से हमने आपके साथ इससे पहले प्रोग्राम के अंदर फ़ोबिया के ऊपर बात की थी। और फ़ोबिया क्या होता है? ऐसा इरेशनल फ़ियर जिसकी वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। उसके ज़हनी असरात कौन से होते हैं और उसके जिस्मानी असरात कौन से होते हैं, और ऐसे फ़ियर को हम कैसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ जो रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं, अताउल मुस्तफ़ा, जो कि PhD रिसर्च स्कॉलर हैं उलूम इस्लामिया के अंदर। हम उनसे जानेंगे कि कुरान हकीम के अंदर अगर किसी शख्स को फ़ोबिया है और ऐसे इरेशनल फ़ियर के साथ वो ज़िंदगी गुजार है, तो कुरान हकीम में इसके इलाज के हवाले से इसकी क्या कुरान पाक इसके बारे में क्या फ़रमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका इल्मी नशिस्त में हम नाज़रीन से ये बात शेयर कर चुके हैं कि आप पर खौफ या तो वहमी ख़यालात की वजह से तारी होगा या आपके हकीकी हालात की वजह से आप खौफ का शिकार होंगे। ये बात हम साबका प्रोग्राम में नाज़रीन के सामने रख चुके हैं। अब आगे की हम बात करते हैं, और हम ये बात भी बयान कर चुके हैं कि उसके ख़ारजी अवामिल भी हो सकते हैं और उसके दाखिली अवामिल भी हो सकते हैं। अगर तो अवामिल का ताल्लुक़ मुआशरती और समाजी पहलू से हो तो फिर उसका इलाज वही होगा जो इल्म नफ्सियात के माहिरीन उसके लिए तजवीज़ करेंगे, और अगर उसका ताल्लुक़ दीनी पहलू से हो तो फिर उस शख्स को चाहिए कि वो उलमा की मजलिस को इख्तियार करो, उनके कलाम को सुने, ताकि उसके अंदर का वो खौफ कम हो सके। अब इस हवाले से कुरान करीम में चूँकि तफसील से हमें बताया है कि खौफ की कौन कौन सी अक़साम है जो इंसान के कल्ब पर तारी और वारिद हो जाते हैं, उससे पहले मैं एक हदीस मुबारक नबी करीम अलैहिस्सलाम की, हुज़ूर ने फरमाया अलैकुम बि मुजालसतिल उलमाई वस्तिमाई कलामिल हुकमा, कि लोगों तुम पर उलमा की मजलिस को इख्तियार करना लाजिम और हुकमा के कलाम को सुनना लाजिम। यानी तुम पर दो चीज़ें लाजिम कर दी गई कि तुम पर लाजिम है कि तुम उलमा की मजलिस को इख्तियार करो, और तुम पर लाजिम है कि तुम अहले हिकमत की बात को गौर से सुनो। क्यों? फ़इन्नल्लाह युह्यिल क़ल्ब बिनूरिल हिकमा, क्योंकि रब्बे कायनात इंसान के दिल को नूर हिकमत से उसी तरह ज़िंदा कर देता है कमा युह्यिल अर्दल मैतता बिमाइल मतर, जिस तरह रब्बे कायनात बंजर ज़मीन को पानी से ज़िंदा कर देता है। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये हिदायत दे दी कि अगर तुम किसी तरह के खौफ का शिकार हो, अगर तुम किसी तरह की परेशानी का शिकार हो, अगर तुम किसी तरह की उलझन का शिकार हो, तो वो उलझन अगर दीनी उसका पहलू होगा तो तुम पर लाजिम है कि उलमा की मजलिस इख्तियार करो, और अगर उसका दुनियावी पहलू होगा, अगर उसका ताल्लुक़ किसी मर्द से होगा, तो तुम पर लाजिम है कि तुम अहले हिकमत की मजलिस में जाओ, उनकी बात को गौर से सुनो। वो उसी तरह तुम्हारे कल्ब को जो मरीज़ हो चुका उसको ज़िंदा कर देंगे, जिस तरह रब्बे कायनात बारिश बरसा कर बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। तो वहाँ ये फरमाया गया कि मुर्दा कल्ब को ज़िंदा कर देंगे, मुर्दा ज़मीर को ज़िंदा कर देंगे। तो जो मरीज़ कल्ब है, जब मरीज़ बातिन है, वो ज़िंदा क्यों नहीं होगा, वो दुरुस्त क्यों नहीं होगा, वो सेहतयाब क्यों नहीं होगा। तो ये सैयद आलम का पैगाम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिदायत है लोगों के लिए कि तुम पर उलमा की मजलिस भी लाजिम और तुम पर हुकमा की मजलिस भी लाजिम। तो ये इलाज है, यानी आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तरीक़ाकार आपके लिए वज़ा किया कि आप किस तरीक़ाकार को इख्तियार करके अपनी कल्बी उलझनों को, अपनी बातनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ताउल मुस्तफ़ा, देखा जाए कि बाज़ औक़ात ऐसे खौफ हमारी ज़िंदगी के साथ होते हैं जिनके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं, और उन वजूहात की वजह से हमारा जो जहन है उसकी जो लर्निंग हुई होती है, तो उसकी वजह से भी फ़ोबिया डेवलप हो जाता है। इसकी मिसाल अगर हम आसान अल्फाज के अंदर हम अपने देखने वालों के लिए लगाएं, तो ऐसा खौफ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से खौफ डेवलप हुआ, अब वो उस खौफ के साथ इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है। यानी अगर कोई हकीकी किसी वजूहात की वजह से खौफ डेवलप हुआ है, लेकिन वो तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से एक खौफ होता है, लेकिन उसके बाद जो इंसान अपने जहन के ऊपर उस खौफ को तारी कर लेता है, और फिर उसके साथ जब भी ऐसी सिचुएशन के अंदर जाता है तो फिर उसको वही खौफ तारी हो जाता है, फिर उसी कैफियत के अंदर आ जाता है, फिर वहीं पर उसको घबराहट तारी हो जाती है, और उसी घबराहट की वजह से फिर उसकी जो जहनी कैफियत है और जिस्मानी कैफियत है, फिर दोनों मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर देख इसको अगर आप किस तरीके से बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर जिसको कोई ऐसा खौफ हो जो कि जिसकी जो वजूहात है वो एक रियलिटी के बेस के ऊपर हो,
لیکن حقیقی کوئی ایسا واقعہ ہوا اور اس کی وجہ سے خوف ڈیولپ ہو گیا؟ ہم یہ ابھی بتا چکے ہیں کہ اگر تعلق ہو خوف کا سماجی پہلو سے یا اس کا معاشرتی پہلو سے تعلق ہو، مثلا جس طرح بچے بچپن میں والدین ان کو ڈرا دیتے ہیں، ہم یہ پچھلی نشست میں یہ بات سن چکے ہیں کہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ باہر نہ جانا، باہر پکڑنے والا ہوگا، تو وہ ساری زندگی ایک انجانا سا ان کو خوف رہتا ہے، یا اندھیرے سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، یا کسی شخص کو تیراکی یا پانی سے خوف آتا ہے، یا کوئی شخص کسی ہوائی جہاز میں سفر سے گھبراتا ہے۔ اکثر ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں تو وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ان کو فوبیا ہے، اور فوبیا کیا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اونچائی کا فوبیا ہے، اگر وہ زمین کے اوپر چل رہا ہے تو بالکل نارمل انسان کی طرح چل رہا ہے، لیکن جب وہ اونچائی کے اوپر جاتا ہے تو پھر وہ جو اس کی گھبراہٹ ہے، جو علامات ہیں گھبراہٹ کی، کہ اس کو پسینہ آنا، چکر آنے اور بے ہوشی کا خطرہ ہونا، یہ ساری علامات پھر اس کے ساتھ آنی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو خوف ہے، اکثر لوگ تو اس خوف کو بیان ہی نہیں کرتے، وہ اپنے اس خوف کو چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر ہمارا کوئی مذاق اڑائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس جو ایسے خوف کے ساتھ اگر ہم جی رہے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ہدایت دی ہے کہ اہل حکمت کے کلام کو سننے سے آپ کے مردہ قلوب زندہ ہو جائیں گے، تو ہمیں اس ہدایت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر سماجی اور معاشرتی عوامل کی وجہ سے ہم خوف کا شکار ہو چکے تو ہمیں ماہرین نفسیات کے پاس جانا چاہیے، اور اگر تعلق دینی پہلو سے ہے، یعنی اگر اعمال کی وجہ سے ہم کسی خوف کا شکار ہیں، تو پھر ہم قرآن کریم کی طرف آئیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں گے۔ اب رب کائنات نے قرآن کریم میں دو طرح کے خوف کو بیان فرمایا، ایک کو ہم خوف محمود کہتے ہیں اور دوسرے کو خوف مذموم کہتے ہیں۔ اب وہ وہمی خیالات کی وجہ سے خوف نہیں ہوگا، حقیقی حالات کی وجہ سے خوف ہوگا، یعنی ایسے جو حالات ہیں جو ریئلٹی کے اوپر بیسڈ ہیں، یعنی وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو خوف طاری ہوتا ہے۔ خوف طاری ہوتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف محمود اور دوسرا خوف مذموم۔ یعنی ایک خوف محمود سے مراد وہ خوف جو آپ کی شخصیت پر مثبت اثرات ڈالتا ہے، آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، رب کے حضور محشر کے دن ہم نے کھڑا ہونا ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچ کر خوف زدہ ہوا تو اب اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنت الدنیا و جنت الآخرہ، یعنی اس کی دنیا کو بھی ہم جنت بنا دیں گے اور اس کی آخرت کو بھی جنت بنا دیں گے۔ اور پھر دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی آیات کو سن کر خوف زدہ ہوتے ہیں، ان کے وجود کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جلود الذین یخشون ربہم، رب کائنات کا کلام انہوں نے سنا، ان کے وجود کے بال کھڑے ہو گئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ بھی ان کی شخصیت پر مثبت پہلو اثر ڈالے گا۔ وہ کس طرح؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اگر ان پر خوف اللہ رب العزت کی بات کو سن کر، اس کے کلام کو سن کر طاری ہوا تو اب یہ مثبت خوف ہوگا، اس سے ان کی شخصیت میں نکھار آئے گا۔ وہ کس طرح؟ ثم تلین جلودہم، ہم ان کے جسم کو نرم کر دیں گے، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل کو نرم کر دیں گے، وہ رب کائنات کی طرف مائل ہوگا۔ یہ خوف محمود ہے، رب کائنات نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا۔ اب وہیں پر رب کائنات نے خوف مذموم کا ذکر کیا، سورہ رات میں فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ رب ہی ہے جو تمہیں یہ بجلی کی چمک دکھا کر خوف زدہ کرتا ہے۔ وہ الذی یریکم البرق، کہ تم خوف کا شکار ہو جاتے ہو کہ یہ جو بجلی چمکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجلی چمکنے والی یہی بادل ہم پر گرے اور ہم ہلاکت کا شکار ہو جائیں، تو تمہارے لیے خوف کا پیغام ہے۔ وطمع، اور تمہارے لیے امید کا پیغام بھی ہے کہ جب بادل کڑکتے ہیں تو بارش برستی ہے۔ تو اس آیت میں دونوں پہلوؤں کا ذکر کر دیا، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ بادل کے کڑکنے سے جس خوف کا تم شکار ہوتے ہو اس میں تمہارے لیے خوف کا پہلو بھی ہے اور اس میں تمہارے لیے امید کا پہلو بھی ہے۔ اور پھر منافقین کا تذکرہ کیا تو رب کائنات نے پھر خوف مذموم کو بیان فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اے نبی محترم، آپ کی مجلس میں جو منافقین بیٹھتے ہیں، جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اب جنگ کا مرحلہ درپیش ہے اور تم تیار ہو جاؤ، ہم نے جنگ پر جانا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ مِنَ الْمَوْتِ، ان کی آنکھیں اس طرح گھومنا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح کسی شخص پر موت کی غشی طاری ہو جائے۔ کالذی یخشی من الموت فاذا ذهب الخوف، جب خوف چلا جاتا ہے اور خطرہ ٹل جاتا ہے، سلکوکم بالسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، اب وہ مال غنیمت کے حصول کے لیے وہ اپنی زبانوں کو تیز کرتے ہیں، اور ان کی جو لگامیں ہیں زبانوں کی وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو خوف محمود کو بھی رب کائنات نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور خوف مذموم کو بھی رب کائنات نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ خوف مذموم وہ آپ کی شخصیت کے بگاڑ کا سبب ہوگا، اور خوف محمود وہ آپ کی شخصیت کے نکھار کا سبب ہوگا۔ اب وہ پیدا کون کرتا ہے خوف مذموم؟
وہ بھی رب کائنات نے بتایا ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ شیطان ہی ہے، یہ ابلیس ہے جو تمہارے قلب پر اپنے دوستوں کے ذریعے خوف ڈالتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ فلا تخافوہم، رب کائنات نے فرمایا تم اس سے مت ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، صرف مجھ سے ڈرو اگر تم اہل ایمان ہو، یعنی اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر تمہیں مخلوق میں سے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ خالق کا خوف تمہیں مخلوق کے خوف سے بے نیاز کر دے گا، لیکن اگر تم خالق سے خوف زدہ نہیں ہوگے تو پھر تمہیں ہر طرح کے خوف لاحق ہوں گے، تم وہمی خیالات کے خوف کا شکار ہو جاؤ گے، وسوسے آنے شروع ہو فوبیا کا جائیں گے، شکار ہو جاؤ گے اور فیئر کا شکار ہو جاؤ گے۔ بالکل خالق کا خوف تمہیں ہر مخلوق کے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ کیونکہ ہم بیسیکلی جو فوبیا کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچائیں کہ ایسے خوف ہماری زندگی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر ریسرچ کہتی ہے کہ ہر 10 میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو فوبیا کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی فوبیا اٹیچ ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آپ یہ خصوصی ٹرانسمیشن ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سن رہے ہیں، اور آپ کے لیے ہم یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اپنے آپ کو ایک بہتر طریقے سے اپنا انالیسس کر سکیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ماڈرن سائیکالوجی کے حوالے سے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس فوبیا کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ عطا المصطفیٰ، اگر دیکھا جائے تو کیا قرآن پاک میں اس کے علاوہ بھی اور اسباب موجود ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم میں یعنی ایک سبب تو ہم جان چکے خوف مذموم کے حوالے سے کہ رب کائنات سے جب آپ خائف نہیں ہوں گے تو آپ کو مخلوق کی ہر چیز سے آپ کو رب کائنات کی پیدا کردہ ہر چیز سے خوف زدہ ہونا پڑے، حتیٰ کہ وہمی خیالات سے بھی آپ خائف ہوں گے۔ اگر خوف آپ کا محمود ہے، یعنی وہ جو آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، تو اس کے متعلق حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ثمرۃ الخوف الامن، خوبصورت سا جملہ آپ نے فرمایا حضرت علی شیر خدا نے، خوف کا پھل، خوف کا نتیجہ وہ امن ہے۔ یعنی جب آپ اس خوف سے باہر نکلیں گے جو رب کائنات کی وجہ سے آپ پر طاری ہوا، تو اس کا نتیجہ آپ کے لیے امن ہوگا، آپ کے لیے سکون ہوگا، آپ کے لیے اطمینان ہوگا، اگر مثبت خوف کا آپ شکار ہیں۔ اب اور اسباب میں ایک سبب رب کائنات نے سابقہ امتوں میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ بھی خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، رب کائنات ان کو بھی لباس خوف پہنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً کہ حبیب محترم ان لوگوں کو اس بستی کی مثال سنائیے۔ کون سی بستی؟ آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی کے وہ لوگ جو امن اور سکون کے ساتھ رہتے تھے، جن کو امن تھا کہ باہر سے کوئی ان پر کوئی خوف طاری نہیں تھا، کوئی کسی حملے کا خدشہ نہیں تھا، مطمئنۃ ان کے باطن سے بھی وہ اطمینان کی کیفیت میں تھے، یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور ان کو ہر چہار جانب سے ان کا رزق پہنچتا تھا، رزق کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، یعنی ان کو نہ باہر سے کوئی خوف تھا اور نہ داخل سے کوئی خوف تھا، خارج سے بھی وہ خوف سے بے خوف تھے اور داخل سے بھی وہ اطمینان اور سکون کی کیفیت میں تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، رب کائنات کی نعمتوں سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اب اللہ رب العزت نے ان کو خوف کا لباس پہنا دیا، ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یعنی جو قوم کفران نعمت کرتی ہے، رب کائنات کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، تو رب کائنات فرمایا لباس خوف پہنا دیتے ہیں۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی، جن کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، بعضوں نے کہا کہ وہ اہل مکہ تھے، بعضوں نے کہا کہ اہل مکہ کو اس بستی کی مثال دی گئی، وہ بستی کوئی اور تھی۔ وہ لوگ جب صبح کو گھروں سے نکلا کرتے، رزق کی بہتات ہوا کرتی، لیکن ان کے چہرے پیلاہٹ کا شکار ہوتے، لباس خوف، لباس الجوع والخوف۔ رب کائنات نے فرمایا کفران نعمت کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کو لباس خوف پہنا دیا۔ یعنی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ خوف سے نجات چاہتے ہیں، وہ خوف جو اعمال کی وجہ سے جس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، تو رب کائنات کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ حضرت رابعہ بصری نے اس سے پوچھا کہ تو نے پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے سر میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے لڑکپن سے نوجوانی تک زندگی کا عرصہ گزارا، اور اس عرصے میں رب کائنات نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، مختلف طرح کی نعمتیں عطا کی، لیکن تو نے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے کبھی اپنے ماتھے پر شکر کی پٹی نہیں باندھی۔ اب رب کائنات نے کچھ دیر کے لیے تجھے درد میں مبتلا کیا تو تھی نے شکوہ اور شکایت کی پٹی باندھ لی۔ یعنی اگر ہوتا تو یہ کہ تو شکر کی پٹی باندھتا، شکر ادا کرتا، لیکن زندگی بھر تو نے شکر کی پٹی کبھی نہیں باندھی۔ اب
تھوڑا سا درد ہوا، درد میں مبتلا ہوا اور تو نے شکوہ اور شکایت کی پٹی باندھ لی۔ اہل معرفت یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوف کا شکار نہ ہو، پرسکون طریقے سے پرسکون ہو، اطمینان ہو، تو آپ اللہ رب العزت کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور پھر رب کائنات نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان نعمتوں کا آپ شکر ادا کرتے رہیں۔ اگر نعمتوں کا آپ شکر ادا کرتے رہیں گے اور رب کائنات سے ڈرتے رہیں گے تو نہ آپ وہمی خیالات کے خوف کا شکار ہو سکتے ہیں اور نہ ہی حقیقی حالات کے خوف کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ یہ گفتگو سن رہے تھے ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر، اور آج کے اس پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں گے، اور اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم فوبیا کے علاج کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان کو ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔